अस्सलाम वालेकुम। हम इंटर टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें अपने अपने मकसद में। और दुनिया के लिए तो हम लगे हुए हैं, लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ ये करना है, मेहनत करनी है। 5 टाइम की नमाज़ की पाबंदी और उसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत, रोज़े रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक कामयाबी देगा। और दुआएं करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी। यहाँ पे आज हमारे पास क्लास 6 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर की डिफिनीशन है कि पैरामीटर किसे कहते हैं। We know that parameter of a shape is measured by adding the length of all its side। ये कहता है कि पैरामीटर हम एक शक्ल का पैमाइश जब करते हैं तो हम उसकी तमाम साइडों की जो लंबाई होती हैं उनको जमा करते हैं। It's always measure in single units। ये सारे जो हम पैमाइश करते हैं ये एक ही इकाई में पैमाइश करते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर होगा या एट्सेट्रा। अब हम आगे इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत करते चलें कि इन्होंने क्यों ये बात कही है। अब आप ये शक्ल देख सकते हैं, तो इस शक्ल में ये जो 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसके 3 यानी बाकी जो 3 साइडें हैं उनकी भी सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो इन सब को हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में इसको जमा करना है। अब इसका आगे जो मिसाल दिया हुआ है ये कहता है कि आगे हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं मुरब्बे को, यानी जिसकी चारों साइडें बराबर हों। ये कहता है कि स्क्वायर इज़ अ 4 साइडेड 2D शेप। अगर कभी MCQs ये भी आ सकता है कि स्क्वायर 2D शेप है या 3D शेप है, तो आपने सेलेक्ट करना है कि स्क्वायर हमारे पास 2D शेप है। हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। आपको पता है कि जो मुरब्बा होता है उसकी सारी साइडों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। आगे कहता है इट्स पैरामीटर कैन बी मेजर बाय एडिंग ऑल 4 साइड। इसका जो पैरामीटर होता है उसके तमाम चारों साइडों की जो लंबाई होती है उसको हम जमा करते हैं, फिर हमारे पास पैरामीटर निकल आता है। आगे कहता है कि इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर। ये कहता है जो L है ये एक साइड की लंबाई है। वी कैन राइट द पैरामीटर एज। तो हम स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो इस तरह लिखते हैं कि लेंथ जमा लेंथ जमा लेंथ जमा लेंथ, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसका जो फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला है, वो 4 ज़रब लेंथ ये भी आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक शक्ल है, ठीक है। यहाँ पे उस तरह तो नहीं बन सकती, लेकिन ये एक शक्ल है जो कि हमारे पास स्क्वायर है। तो इसकी भी लेंथ है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। और इसका कहा जाए कि इसका पैरामीटर मालूम करें, तो ये लंबाई जमा लंबाई ये वाली हो गई है और ये वाली हो गई। अब ये वाली है तो जमा लंबाई कर लेंगे और ये वाली हो गई तो जमा लंबाई हो गई है। तो इन सारों को जमा करेंगे तो हमारे पास ये कितने L हैं, 4 L हैं। तो 4 L हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर यानी मिसाल दे रहा हूँ तो ये 4 L है ना, तो 4 L आ जाएगा। 1 L जमा 1 L जमा 1 L जमा 1 L, तो ये कितने L हो गए, 4 L, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा, 4 ज़रब L, यानी लेंथ ऑफ 1 साइड। इस एक साइड की लंबाई आपको दी होगी स्क्वायर की, तो आपने उसको ज़रब देना है 4 के साथ। मिसाल यहाँ पे दे रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और एक साइड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसका कहा गया है कि इसका पैरामीटर मालूम करो। तो इसका हम पैरामीटर मालूम करेंगे 4 ज़रब L। तो 4 ज़रब L यानी एक साइड की लंबाई 5 है, तो 4 ज़रब 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 5 20, 20 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। अगर आपको पता है कि इस स्क्वायर की यानी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये एक और स्क्वायर है
اور اس اسکوائر کے 2 میٹر لمبائی ہے. ہر ایک سائڈ کی لمبائی جو ہے وہ 2 میٹر ہے. یہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اتنا لمبے طریقے سے بتا رہا ہوں. باقی آگے پھر آپ نے سارے سوالات اسی طریقے سے کرنے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان چاروں سائڈوں کی لمبائی جمع کریں 2 میٹر جمع 2 میٹر جمع 2 میٹر جمع 2 میٹر، تو ان ساروں کو جمع کریں 2 جمع 2 4 جمع 2 6 جمع 2 8، اور میٹر چاروں میں سے ہے تو کامن لے لیتے ہیں، میٹر ہمارے پاس ایک آ جائے گا، تو 8 میٹر اس کا کیا آ جائے گا، آنسر آ جائے گا. لیکن اگر ہم یہ والا فارمولہ استعمال کریں گے 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ، تو 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ، ایک سائڈ کی لمبائی کتنی ہے 2 میٹر ہے، تو 4 ضرب 2 میٹر، 4 دونے 8 میٹر ہمارے پاس. یہ فارمولے کے نسبت یہ آسان ہے فارمولے پر حل کرنا، ٹھیک ہے. تو 4 دونے 8 میٹر ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے. یعنی اس آنسر میں اور اس آنسر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو فارمولے کے مطابق اگر آپ حل کریں گے تو یہ والا طریقہ کار ہے. اگر ویسے آپ حل کرتے ہیں تو پھر آپ نے سارے سائڈوں کی کیا کرنی ہے، لمبائی کو جمع کر لینا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کی. یہ تو میں نے مکمل پروسیس بتا دیا ہے کہ پیرامیٹر آپ کس طرح اسکوائر کا معلوم کریں گے، تو یہ میں نے سارا بتا دیا ہے. آپ پیرامیٹر آف ریکٹینگل کی بات کرتے ہیں کہ ریکٹینگل کا جو پیرامیٹر ہے وہ کس طرح ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو ریکٹینگل کے چونکہ ہمارے پاس 2 سائڈیں برابر ہوتی ہیں، جو اپوزٹ سائڈز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو ریکٹینگل کے متعلق بتا دیتا ہوں. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ریکٹینگل دیکھو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ریکٹینگل. اس میں سپیلنگ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اس کا آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. ریکٹینگل کا پیرامیٹر، ریکٹینگل کا پیرامیٹر کیسے ہوتا ہے، دیکھو اس کی 2 سائڈیں جو ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں لیکن اپوزٹ سائڈ. یہ سائڈ اور یہ اپوزٹ ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. یہ سائڈ اور یہ سائڈ اپوزٹ ہے، یہ دونوں برابر ہیں. تو یہ لمبائی ہو گیا ہے لینتھ اور یہ چوڑائی ہو گیا ہے وڈتھ. لینتھ اور وڈتھ. تو اس کا کیا کرنا ہے، اگر آپ سمپل دماغ لڑاتے ہیں کہ پیرامیٹر ہم ریکٹینگل کا معلوم کرتے ہیں، پیرامیٹر آف ریکٹینگل، تو لینتھ پلس یہ لمبائی ہو گئی، یہ چوڑائی ہو گئی، پھر یہ لمبائی ہو گئی، پھر یہ چوڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اس میں کتنے آ گئے، 2 لینتھ آ گئے اور 2 وڈتھ آ گئے. ایک لینتھ اور ایک لینتھ، ایک جمع ایک 2 لینتھ، اور جمع ایک وڈتھ اور ایک وڈتھ 2 وڈتھ. تو اس سے ہمارے پاس 2 دونوں میں موجود ہے تو 2 کو کامن لے لیتے ہیں اور لینتھ آ جائے گا، لینتھ پلس وڈتھ آ جائے گا. تو یہ اس کا فارمولہ بن گیا ہے کہ پیرامیٹر آف ریکٹینگل کا فارمولہ کیا ہے، 2 انٹو لینتھ پلس وڈتھ. یہ اس کا فارمولہ آ گیا ہے. اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر یہاں پر ایک ریکٹینگل ہے اور اس کا ہمیں لینتھ دیا گیا ہے 2 میٹر اور وڈتھ دیا گیا ہے 3 میٹر، تو آپ نے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کا فارمولہ لکھ لینا ہے کہ پیرامیٹر آف ریکٹینگل 2 انٹو لینتھ کتنی ہے 2 میٹر جمع وڈتھ کتنی ہے 3 میٹر. تو اس کو پہلے اندر والے کو آپ نے سالو کرنا ہے، بریکٹ کے اندر والے کو 2 جمع 3 5 میٹر آ جائے گا. پھر 2 کو 5 سے ضرب دینا ہے، 5 دونے 10 میٹر. یہ ہمارے پاس پیرامیٹر آف ریکٹینگل آ جائے گا. اس طریقے سے آپ نے سارے کویسچن اسی طریقے سے کرنے ہیں. جو بھی ریکٹینگل ہوگا اس کا پیرامیٹر معلوم کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. دوستو ہم نے جو ہے نا یہ ریکٹینگل کے لیے یہ طریقہ کار بتا دیا کہ ریکٹینگل کا پیرامیٹر آپ کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو مکمل ہم نے بتایا ہوا ہے ریکٹینگل کا یہ طریقہ کار ہے، اور اس کا فارمولہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اس کا فارمولہ اس طریقے سے بنتا ہے.
سو اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل کا انہوں نے یہ دیا ہوا ہے 2 انٹو لینتھ پلس ویڈتھ. 2 لینتھ کی جگہ 15 سینٹی میٹر، ویڈتھ کی جگہ 12 سینٹی میٹر، 12 جمع 15 27، 27 ضرب 2 54 سینٹی میٹر اس کا آنسر آیا ہوا ہے. سو یہ سارے جو ہے نا یہ ہمارے پاس پیرامیٹر معلوم کرنے کے فارمولے ہو گئے 2. پیرامیٹر کے کون کون سے 2 فارمولے ہو گئے؟ ایک اسکوائر کا فارمولا اور ایک ریکٹینگل کا فارمولا. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ایک ہو گیا ہے اسکوائر کا، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اسکوائر کا فارمولا ہے 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ. اور اسی طرح ریکٹینگل کا فارمولا ہے یہاں پہ دیکھیں ریکٹینگل کا فارمولا ہے 2 انٹو لینتھ پلس ویڈتھ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس کیا معلوم کرنا ہے؟ پیرامیٹر معلوم کرنا ہے. کون سی چیز؟ پیرامیٹر ہم اسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اسکوائر کا اور ریکٹینگل کا، ان 2 فارمولوں کے ذریعے. اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں ایریا آف اسکوائر اینڈ ریکٹینگل. یہ تو پیرامیٹر تھا، اب ہم بات کرتے ہیں ایریا کی. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. یہاں پہ ہم لکھ لیں گے ایریا آف اسکوائر. تو ایریا آف اسکوائر کی کیا ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھیں. ایریا آف اسکوائر کی ڈیفینیشن یہ ہے وی کین فائنڈ the area of the square by multiplying its length and width. یہ کہتا ہے جب ہم ایریا آف اسکوائر معلوم کرتے ہیں تو اس کی ہم ضرب دیتے ہیں لینتھ اور اس کی width کو. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک اسکوائر ہے، اس اسکوائر کے ہمارے پاس چاروں سائڈیں کیا ہوتی ہیں؟ برابر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ لینتھ اور یہ لینتھ، ان کے سارے چاروں سائڈیں برابر ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس کا ایریا لکھیں ایریا آف اسکوائر برابر ہوتا ہے لینتھ ضرب لینتھ. اگر آپ کو یہ دیا جائے کہ اس کا ایریا معلوم کریں اس کا مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کتنے 2 میٹر اور یہ بھی 2 میٹر ہیں. یہ میرے تھوڑا سا لمبائی چوڑائی اس کی تھوڑی سی کم بیش ہو گئی، لیکن اس سارے کی جو اسکوائر ہوتا ہے اس کی ٹوٹل چاروں سائڈوں کی لمبائی برابر ہوتی ہے. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ اس اسکوائر کی آپ ایریا معلوم کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لینتھ ضرب لینتھ، یعنی اس 2 میٹر کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس 2 میٹر کے ساتھ، 2 ضرب 2 تو یہ ہو جائے گا 4. لیکن میٹر کو میٹر سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو میٹر ضرب میٹر، میٹر کا اسکوائر. تو اس میں صرف یہ فرق ہے کہ پیرامیٹر میں ہمارے پاس صرف میٹر آتا تھا، لیکن جب ایریا کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس اس کی جو اکائی ہے وہ میٹر کا اسکوائر آتا ہے. تو اس بات کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں نیکسٹ پیج میں. اگر یہاں پہ آپ کے پاس کویسچن آ جائے کہ یہ ہمارے پاس ایک اسکوائر ہے، اس کی 3 میٹر کی لمبائی ہے ایک سائڈ کی، اور اس کا ایریا کتنا ہوگا؟ ایریا آف دی گیون شیپ یا ایریا آف دی گیون اسکوائر. ٹھیک ہے، اے آپشن ہے، اے آپشن ہمارے پاس ہے 3 میٹر، بی آپشن ہے 9 میٹر، سی آپشن ہے 9 میٹر کا اسکوائر. تو دیکھیں ہمارے پاس جو ایریا آف اسکوائر ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہے لینتھ ضرب لینتھ. تو اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 3 میٹر. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک سائڈ کی جو لمبائی ہوتی ہے اسکوائر کی وہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے.
تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 3 میٹر ضرب 3 میٹر، تو 3 3 9، اور میٹر ضرب میٹر، میٹر کا اسکوائر، تو یہ دیکھو صرف 9 میٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو جلدی والے ہوں گے وہ اس پر ٹک لگا لیں گے، لیکن یہ ہمارے پاس غلط ہے، ہمارے پاس 9 میٹر کا اسکوائر یہ کریکٹ ہے، آپ نے اس کو لازمی چیک آؤٹ کرنا ہے، سو ہمارے پاس آپشن سی کریکٹ ہوگا۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایریا آف ریکٹینگل فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایریا آف ریکٹینگل فائنڈ آؤٹ کرنے کا کون سا فارمولا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ the total surface covered by a rectangle is called its area۔ جو ٹوٹل سرفیس ایک ریکٹینگل کور کرتا ہے اس کو اس کا ایریا کہتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ the area of rectangle is the product of their length and width۔ جو ایریا آف ریکٹینگل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے؟ اس کے لینتھ اور وڈتھ کے۔ اب ہم اس کو سالو کرتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس ایریا آف اسکوائر تھا، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ایریا آف ریکٹینگل۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ایریا آف ریکٹینگل، ٹھیک ہے۔ ایریا آف ریکٹینگل کا فارمولہ کیا ہے؟ ایریا آف ریکٹینگل کا فارمولہ ہے لینتھ ضرب وڈتھ۔ اب ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ایک ریکٹینگل دیا گیا ہے، اس کا لینتھ 2 میٹر ہے، یہ ہمارے پاس مثال کے طور پر 3 میٹر ہے۔ چلیں یہ میں نے فرضی دے دیے، اس کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہے اور اس کی کم ہے، لیکن فرضی میں نے دے دیا یہ 2 میٹر اور یہ 3 میٹر، پھر یہ ہمارے پاس 2 میٹر اور پھر یہ ہمارے پاس 3 میٹر، ٹھیک ہے۔ یعنی ریکٹینگل میں اپوزٹ سائڈوں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں۔ اس کا فارمولہ اب ہمارے پاس موجود ہے، ایریا آف ریکٹینگل کا فارمولہ ہے لینتھ ضرب وڈتھ۔ لینتھ اس کی کتنی ہے؟ 2 میٹر، اور وڈتھ اس کی ہے 3 میٹر، تو 2 ضرب 3 2 3 6، اور میٹر ضرب میٹر، میٹر کا اسکوائر، سو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 6 میٹر کا اسکوائر۔ نیکسٹ آپ کے پاس اسی طرح کا کویشچن آ سکتا ہے MCQs کہ اس کی لمبائی 5 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 2 میٹر ہے، تو اس کا ایریا کتنا ہوگا؟ تو یہاں پہ ایریا آپ کو دے دیا جائے گا 7 میٹر، بی جز ہے اس میں آپ کو دے دیا جائے گا 7 میٹر کا اسکوائر، سی جز ہے 10 میٹر، اور ڈی جز ہے 10 میٹر کا اسکوائر۔ کچھ لڑکے غلطی کرتے ہیں، 2 میٹر اور 5 میٹر کو جو جمع کر لیتے ہیں وہ کہیں گے کہ اس کا 7 میٹر آنسر آتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ نے اس فارمولے کے مطابق اس کو حل کرنا ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 5 میٹر، کتنی ہے؟ ایریا آف ریکٹینگل، اس کا فارمولہ لکھ لینا ہے، ایریا آف ریکٹینگل لینتھ ضرب وڈتھ۔ لینتھ ہے اس کی 5 میٹر اور وڈتھ ہے اس کی 2 میٹر، اور 5 دونے 10، اور میٹر ضرب میٹر، میٹر کا اسکوائر، تو 10 میٹر کا اسکوائر ہمارے پاس آپشن ڈی کریکٹ آئے گا۔ سو یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایریا آف ریکٹینگل اور ایریا آف اسکوائر آپ کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے فگر دیے ہیں، فائنڈ دا پیرامیٹر آف دی گیون فگر، ان کا پیرامیٹر معلوم کریں۔ تو میں نے یہ مکمل بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ پیرامیٹر آف ریکٹینگل کس طرح معلوم کرتے ہیں اور پیرامیٹر آف اسکوائر کس طرح معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اجزاء آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چاہوں کہ پیرامیٹر کا فارمولہ جو ہمارے پاس لمبائی
اور چوڑائی اگر یہ مختلف ہے تو یہ ریکٹینگل ہوگا، اور ریکٹینگل کا فارمولا میں نے بتایا تھا پیرامیٹر کا کہ 2 انٹو لینتھ پلس وڈتھ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں میں اے جز آپ لوگوں کے لیے سالو کر دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں ایکسرسائز 8.1 اور یہاں پہ ہم نے 2 قسم کے سوال حل کرنے ہیں. پیرامیٹر آف ریکٹینگل اور دوسرا ہے پیرامیٹر آف اسکوائر. یہ 2 سوال ہیں. پیرامیٹر آف ریکٹینگل کا فارمولا کیا تھا؟ 2 انٹو لینتھ پلس وڈتھ، اور پیرامیٹر آف اسکوائر کا فارمولا یہ تھا 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ. تو اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا ہے یہ ہمارے پاس ہے ریکٹینگل، لینتھ 2.5 ہے اور وڈتھ 1.4 ہے. تو ادھر دیکھیں 2 انٹو لینتھ 2.5 جمع وڈتھ 1.4، اس کو آپس میں جمع کریں گے. 2.5 جمع 1.4، 5 جمع 4 9 اور 2 جمع 1 3، تو یہ 3.9 ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس 2 انٹو 3.9، 2 کو ضرب دیں گے 3.9 کے ساتھ، تو 9 دونے 18، 1 حاصل، 3 دونے 6 اور 1 7، اشاریہ ادھر آ جائے گا. تو اس کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 7.8. اگر میٹر ہے تو آپ نے میٹر لگانا ہے. یہ دیکھیں سینٹی میٹر ہے تو سینٹی میٹر لگانا ہے. تو یہاں پہ 7.8 سینٹی میٹر آنسر آ جائے گا. یہ اے جز آپ کا ہو گیا ہے. اب ادھر ہم بات کرتے ہیں بی جز کی، اور بی جز میں ہمارے پاس کون سی چیز موجود ہے؟ 15 سینٹی میٹر. سو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اسکوائر ہے، اور اس اسکوائر کی جو لمبائی ہے ہر سائڈ کی وہ 15 سینٹی میٹر دی گئی ہے. 15 سینٹی میٹر. اس کا سالوشن دیکھیں، 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ، تو 4 کو ضرب دیں گے 15 کو ساتھ، کیونکہ 15 ایک سائڈ کی لمبائی ہے. 15 4 60، تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 60 سینٹی میٹر. سو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے 8.1 ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 1. اسی طرح یہ کہتا ہے کہ یوز دی فارمولا اینڈ فائنڈ دا ایریا آف دی گیون پیرامیٹر آف دی اسکوائر ہوز لینتھ آر گیون بلو. تو یہ بالکل اسی طریقے سے حل کرنا ہے. پیرامیٹر کو معلوم کرنے کا طریقہ میں نے ابھی بتا دیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو 15 والا حل کیا ہے آپ نے اسی طریقے سے حل کرنے ہیں. مثال کے طور پر 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ، تو 4 ضرب 4، تو اس کا 4 4 16 سینٹی میٹر آنسر آ جائے گا. پھر 4 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں، 7 4 28، 4 دونے 8، تو 28.8 سینٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا. اسی طرح 4 کو 10.5 کے ساتھ، یعنی 4 ضرب لینتھ آف ون سائڈ آپ نے حل کرنا ہے. کویسچن نمبر 3 دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ فائنڈ دا ایریا اینڈ پیرامیٹر آف دی ریکٹینگل ہیونگ دا فالوئنگ لینتھ اینڈ وڈتھ. یہ کہتا ہے فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایریا اور پیرامیٹر اس ریکٹینگل کا معلوم کریں. تو میں نے فارمولا بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے، لیکن یہ اے جز جو ہے یہ میں آپ لوگوں کے لیے سالو کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ کچھ کویسچن سالو کرنے ہیں. تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں. سب سے پہلے پیرامیٹر آف ریکٹینگل
और दूसरी साइड पे लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ ज़रब विड्थ। अब हमारे पास जो एजुज़ हैं, एजुज़ में हमारे पास क्या आता है, लेंथ 4.7 है और विड्थ 2 है। लेंथ 4.7 और विड्थ 2, तो 4.7 जमा 2, इधर अगर आप इसको जमा करना सीखें तो 2.0 लगा लें। इशारिया के नीचे इशारिया, क्योंकि हर एक होल नंबर के बाद इशारिया होता है, हम लगाते नहीं हैं। 7 जमा 0 7, इशारिया के नीचे इशारिया, 4 जमा 2 6, तो इधर लिखें 2 इंटू 6.7। इस 6.7 को 2 के साथ ज़रब दें, 7 दूने 14, 1 हासिल, 6 दूने 12, तो 1 13। एक हिंसे के बाद इशारिया है तो एक हिंसे के बाद इशारिया लगा लेना है, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा 13.4। ठीक है, अब ये तो पैरामीटर आ गया। अब एरिया किस तरह आएगा, लेंथ ज़रब विड्थ। लेंथ इसकी कितनी है 4.7 ज़रब विड्थ कितनी है 2, तो 4.7 को 2 के साथ ज़रब दें, 7 दूने 14, 1 हासिल, 4 दूने 8 और 1 9, तो 9.4। और इसका देखें यहाँ पे ये सेंटीमीटर आ रहा है, दोनों का क्या है सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा सिर्फ सेंटीमीटर, मैंने पहले समझाया हुआ है। 13.4 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा, और 9.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का ए जुज़। बाकी जुज़ भी आपने इसी तरीके से हल करने हैं। अगला सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 325 मीटर का स्क्वायर एंड विड्थ इज 13 मीटर। ये कहता है कि आप लेंथ मालूम करें रेक्टेंगल का, अगर इसका एरिया कितना हो 325 मीटर का स्क्वायर हो और विड्थ 13 मीटर हो, तो इसका कैसे हल करेंगे। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, एरिया लिख लेना है 325 मीटर का स्क्वायर, लेंथ मालूम करना है, और विड्थ इन्होंने बताया है, विड्थ हमारे पास देखें, विड्थ यहाँ पे विड्थ कितना है, विड्थ हमारे पास 13 है। ठीक है, तो इधर 13 लिख लें, यहाँ पे 13, ठीक है 13 मीटर। तो लेंथ को इधर छोड़ दें, 13 मीटर इधर ज़रब हो रहा है तो इस साइड पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 325 मीटर का स्क्वायर बटा 13 मीटर, और लेंथ इधर छोड़ दें। मीटर 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 325 तकसीम 13, यहाँ पे रफ अगर अमल करें 325 तकसीम 13, 13 दूने 26, 32 से 26 मनफी करें तो 6 आ जाएगा, 5 को नीचे लेके आएंगे और 13 5 65 हो जाएगा। हमारे पास कितना आ गया 25, तो ये लेंथ जो है, लेंथ हमारे पास 25 आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेंथ बराबर है 25 मीटर। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन को भी यही फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो 25 मीटर आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स पैरामीटर इज 48 मीटर। पैरामीटर 48 मीटर दिया हुआ है, लेंथ मालूम करना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड, तो 48 मीटर बराबर है 4 ज़रब लेंथ,
تو 4 کو یہ اس سائڈ پہ ضرب ہے، جب اس سائڈ پہ آ جائے گا تو تقسیم ہو جائے گا، 48 تقسیم 4 ہو جائے گا، 4 × 4 12 4 48، تو ہمارے پاس لینتھ کتنی آ جائے گی 12 میٹر آ جائے گی۔ نیکسٹ پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی لینتھ کتنی آ گئی 12 میٹر۔ اسی طریقے سے چھٹا جو سوال ہے یہاں پہ دیکھیں، چھٹا سوال یہ فائنڈ دا ایریا آف اے اسکوائر شیپڈ سوئمنگ پول اف اٹس لینتھ از 300 میٹر، یا میرے خیال میں یہ والا سوال ہے۔ اے ریکٹینگولر شیپڈ روم از 24 میٹر لانگ اینڈ 20 میٹر وائڈ، ایک کمرے کی لمبائی 24 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 20 میٹر ہے، اس کا ایریا معلوم کریں، اور ٹو سیمنٹ ٹو روم ایٹ دا ریٹ آف RS 200 پر میٹر اسکوائر، کہ اس کی جو قیمت ہے ایک اسکوائر میٹر کی اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح حل کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیں، لینتھ آف دی روم 24 میٹر، ویڈتھ ہے 20 میٹر، ایریا معلوم کریں تو لینتھ ضرب ویڈتھ 24 ضرب 20 کر لیں 480 میٹر آ جائے گا۔ سیمنٹ کی جو قیمت ہے وہ ہمارے پاس یہ جائے گی ایریا ضرب قیمت، تو ایریا 480 ضرب 200 ہوگا، تو اس پر قیمت آ جائے گی 9000 یعنی 96,000 روپے اس پر قیمت آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 7 دیکھیں، یہاں پہ کویسچن نمبر 7 ہمارے پاس ہے، فائنڈ دی ایریا آف اے اسکوائر شیپڈ سوئمنگ پول اف اٹس لینتھ از 300 میٹر۔ تو اگر آپ ایریا معلوم کرتے ہیں تو اس کا لینتھ ضرب لینتھ آئے گا، 300 ضرب 300 آئے گا، تو 300 ضرب 300 ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 9000 میٹر کا اسکوائر، یہ آنسر آ جائے گا۔ کویسچن نمبر 8 دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ دا پیرامیٹر آف اے ریکٹینگولر فلاورڈ از 244 سینٹی میٹر، فائنڈ دا لینتھ آف دی فلاورڈ if its width is 44 سینٹی میٹر۔ تو پیرامیٹر دیکھیں اس کا 244 ہے، width معلوم کرنا ہے، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پیرامیٹر آف ریکٹینگل برابر ہے 2 × length + width، 244 اس کا پیرامیٹر آ گیا، 2 آ گیا ہے، width بھی 44 دیا گیا، لینتھ معلوم کرنا ہے، تو 244 کو دونوں سائڈوں پر 2 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 122 آ جائے گا، یہ 2 اس 2 کے ساتھ کینسل آ جائے گا، 122 سینٹی میٹر یہاں پہ رہ جائے گا، اور یہاں پہ آ جائے گا لینتھ جمع 44 سینٹی میٹر، تو 44 یہاں پہ کیا ہے جمع ہے، جب اس سائڈ پہ جائے گا تو منفی ہو جائے گا، تو 122 سے 44 منفی کریں 78 سینٹی میٹر آ جائے گا، اس کی لینتھ کتنی ہو جائے گی 78 سینٹی میٹر ہو جائے گی۔ 9واں سوال دیکھیں، یہ کہتا ہے فائنڈ دا لینتھ آف اے ریکٹینگولر روم، ایک ریکٹینگولر روم کی لمبائی معلوم کرنی ہے، اور اس کا جو ایریا ہے وہ 2048 سینٹی میٹر کا اسکوائر ہے، اور اس کی وڈتھ جو ہے 32 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کہتا ہے فائنڈ دا کاسٹ آف فلورنگ دا روم ایٹ دا ریٹ آف RS 250 پر سینٹی میٹر کا اسکوائر۔ تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، آپ اس کا ایک ایک سٹیپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اسی طریقے سے جائیں گے تو کافی لمبی ہو جائے گی اس ایک چیپٹر کی ویڈیو، تو یہ اس کا اگلے دا کاسٹ آف فینسنگ اسکوائر گارڈن ریٹ 25 پر میٹر، ٹوٹل کاسٹ 5625، کاسٹ برابر ہے ایریا ضرب RS کتنے 25، تو اس کا ہمارے پاس کاسٹ 5625 برابر ہے ایریا ضرب 25، تو اس کا 25 کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں گے تقسیم ہو جائے گا، تو تقسیم کریں 225 آ جائے گا، ایریا ہمارے پاس 225 میٹر کا اسکوائر آ جائے گا۔ سو یہ ایکسرسائز 8.1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس ایکسرسائز کیا ہے 8.2 ہے، ایریا آف بارڈر۔ تو اگلا کہتا ہے ایریا آف لارج ریکٹینگل منفی ایریا آف اسمال ریکٹینگل، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے ایریا آف دی بارڈر
आउटर लेंथ ज़रब आउटर विड्थ, आउटर लेंथ ज़रब आउटर विड्थ, मनफी इनर लेंथ ज़रब इनर विड्थ, लेंथ ऑफ लार्ज रेक्टेंगल तो लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल जमा 2 ज़रब विड्थ ऑफ दी बॉर्डर। तो ये इन्होंने कुछ इस तरह सवाल एग्जांपल देखते हैं, फिर मुकम्मल समझ आ जाएगी। देखें, ये कहता है हमारे पास रेक्टेंगल ABCD है, उसका 200 सेंटीमीटर लॉन्ग और 100 सेंटीमीटर विड्थ है। ये हमारे पास ABCD ये हमारे पास रेक्टेंगल है, 200 सेंटीमीटर लंबा है और 100 सेंटीमीटर चौड़ा है। अगला कहता है देयर इज़ अ बॉर्डर टूवर्ड द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर वाइड। ये कहता है इसका जो अंदरूनी साइड है ना, उसकी जो अंदरूनी साइड है वो 5 सेंटीमीटर वाइड है, यानी चौड़ा है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर, इस बॉर्डर का एरिया मालूम करें। तो अब देखें, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 200 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 200 ज़रब 100 तो 20,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगला कहता है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विदाउट बॉर्डर, इस बॉर्डर के बग़ैर जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 200 - 5 और -5 तो 200 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 - 10 190 सेंटीमीटर आ जाएगा। और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विदाउट बॉर्डर 100 - 5 और -5 तो -10 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी एक साइड का भी -5 और अगली साइड का भी -5, इधर भी -5 और इधर भी -5, तो ये 90 सेंटीमीटर का आ जाएगा। अगला कहता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विदाउट बॉर्डर 190 सेंटीमीटर ज़रब 90 सेंटीमीटर तो 17,100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द बॉर्डर कितना हो जाएगा 20,000 सेंटीमीटर - 17,100 सेंटीमीटर तो ये 2900 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द बॉर्डर आ जाएगा। ये जो बॉर्डर है इसका एरिया कितना आ जाएगा 2900 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है एरिया ऑफ द बॉर्डर मालूम करने का। बात की समझ आ गई है? एरिया ऑफ द बॉर्डर मालूम करने का ये तरीक़ेकार है। मैं यहाँ पे आपको एक और समझा देता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि छोटा भी होगा और आपकी समझ में भी आएगा। एरिया ऑफ द बॉर्डर कैसे मालूम करते हैं? यहाँ पे देखो, ये तो एक्सटर्नल है, ठीक है, और एक्सटर्नल का कितना है, मिसाल के तौर पर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये देखो इंटरनल का कितना आ रहा है, मिसाल के तौर पर इंटरनल का यहाँ पे लेते हैं 5 और यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है, इंटरनल बॉर्डर। अब सबसे पहले आपने एक्सटर्नल बॉर्डर का एरिया मालूम करना है कि एरिया ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो लेंथ ज़रब विड्थ 20 ज़रब 10 तो कितना हो जाएगा 10 0 0 और 10 दूने 20, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपने इंटरनल का मालूम करना है कि इंटरनल का कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ इंटरनल का आ जाएगा 5 ज़रब 2 5 दूने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास इसका देखें, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें 200 और ये इतना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विदाउट बॉर्डर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विदाउट बॉर्डर, चलें इसमें हमने एक स्टेप कर लिया है जल्दी में, जो कि हमें ये स्टेप नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये हम कैंसिल करते हैं,
یہ سٹیپ ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ لینتھ آف دی ریکٹینگل ود آؤٹ بارڈر، جو بارڈر کے بغیر اس کی لینتھ ہے وہ کتنی ہے، تو اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کتنا ہے، length of rectangle without border کتنا ہوگا، یہ جو 20 ہے نا، 20 منفی یہ والا 5 بھی منفی کرنا ہے اور اس سائڈ والا 5 بھی منفی کرنا ہے، تو -5 اور -5 تو 20 منفی 10 ہو جائے گا، 20 منفی 10 10 رہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وڈتھ کا بھی اس طرح کیسے کرنا ہے، وڈتھ آف ریکٹینگل ود آؤٹ بارڈر، تو وہ بھی اس طرح کرنا ہے، یہ 10 ہے نا، 10 -2 اس سائڈ والا اور -2 اس سائڈ والا، -2 اور -2 10 -4 تو یہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا، 6۔ تو یہ ہمارے پاس اگر آپ اس کو دیکھیں دوبارہ سے، انہوں نے پھر کیا کیا ہے، یہ اور یہ ایریا آف دی ریکٹینگل ود آؤٹ بارڈر، یہاں پہ دیکھیں ایریا آف ریکٹینگل، ایریا آف ریکٹینگل ود آؤٹ بارڈر ہم کتنا کر لیں گے، 10 ضرب 6 تو 10 6 60 سینٹی میٹر کا اسکوائر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے، 200 میں سے 60 منفی کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، 200 سینٹی میٹر کا اسکوائر منفی 60 سینٹی میٹر کا اسکوائر، اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 140 سینٹی میٹر کا اسکوائر۔ یہ ہمارے پاس آ جائے گا، دیکھو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کتنا، ایریا آف دی بارڈر، جو ہمارے پاس ایریا آف دی بارڈر ہوگا وہ، اب اس کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایریا آف ریکٹینگل ود آؤٹ بارڈر، یہ ہمارے پاس اتنا آ گیا 17,100، تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا، انہوں نے 20,000 سے 17,100 منفی کیا، 2900 سینٹی میٹر کا اسکوائر جو ایریا آف بارڈر آتا ہے وہ آ گیا ہے۔ تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، 140 سینٹی میٹر جو ہوگا وہ ایریا آف دی بارڈر آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے بالکل اسی طریقے سے کیے ہیں، ریکٹینگل WXYZ is 50 میٹر لانگ اینڈ 40 میٹر wide. A path is constructed toward the inner side of the rectangle that is 2 meter wide. Find the area of the path. تو اس کا سالوشن یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھو، 4 outer rectangle length 50 میٹر width 40 میٹر، ایریا آف آؤٹر لینتھ ریکٹینگل 50 میٹر ضرب 40 تو ایریا آف آؤٹر ریکٹینگل کا آ جائے گا 2000 میٹر کا اسکوائر۔ فار انر ریکٹینگل لینتھ 46 میٹر وڈتھ 36 میٹر، تو یہ کتنا آ جائے گا، ایریا آف انر 46 ضرب 36 تو 1656 میٹر کا اسکوائر۔ تو ریکوائرڈ ایریا کتنا ہو جائے گا، ایریا آف آؤٹر ریکٹینگل منفی ایریا آف انر ریکٹینگل، ریکوائرڈ ایریا 344 میٹر کا اسکوائر آ جائے گا۔ نیکسٹ اسی طرح ہے، اسکوائر از 1200 سینٹی میٹر لانگ، دیئر از 10 سینٹی میٹر وائڈ اسٹرپ اراؤنڈ دا اسکوائر، فائنڈ دا ایریا آف دی اسٹرپ، سالو۔ یہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس ایک اسکوائر ہے جو کہ 1200 سینٹی میٹر لمبا ہے اور 10 سینٹی میٹر چوڑا ہے۔ اسٹرپ اراؤنڈ دا اسکوائر، یہ جو اسٹرپ ہے اسکوائر کے گرد، فائنڈ دا ایریا آف دی اسٹرپ، اس اسٹرپ کا ایریا معلوم کریں۔ تو دیکھو لینتھ 1220 سینٹی میٹر ہے، وڈتھ 1220 سینٹی میٹر ہے، تو لینتھ ضرب وڈتھ کریں گے تو ایریا آف اسٹرپ اتنا آ جائے گا، لینتھ ضرب وڈتھ کو جب ضرب دیں گے۔
اسی طرح کویسچن نمبر 3 بھی اسی طریقے سے حل کیا ہوا ہے، سالوشن آپ کے سامنے ہے۔ کویسچن نمبر 4 بھی اسی طرح سے ہے، اور آپ نے ان سارے کویسچنز کو، یہ میں نے اس کا سالوشن آپ لوگوں کے لیے سامنے لایا ہوں، اور کویسچن نمبر 5 بھی اسی طریقے سے حل کیا ہوا ہے۔ آپ لینتھ گارڈن اتنے، وڈتھ اتنے، ایریا آف آؤٹر ریکٹینگل اتنے، انر ریکٹینگل اتنے، تو لینتھ اور وڈتھ کو ضرب دینا ہے اور انر آؤٹر کو آپس میں کیا کر لینا ہے، منفی کر لینا ہے، آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ایریا آف آؤٹر ریکٹینگل منفی ایریا آف انر ریکٹینگل۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ 1470 میٹر کا اسکوائر آ جائے گا۔ چھٹا سوال دیکھیں، پلے گراؤنڈ ہے، 7 میٹر لانگ ہے، 50 میٹر وائڈ ہے، جو ہمارے پاس 1.5 میٹر وائڈ ہے، تو یہ کنکریٹ پاتھ ہے، اور اس طرح یہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کا انر ریکٹینگل 7 ہے، وڈتھ 50 ہے، ایریا 50 ضرب 60 کریں تو 3000 سینٹی میٹر آ جائے گا۔ پھر اب بات کرتے ہیں فار آؤٹر ریکٹینگل کی 63 اور 53 کی، یہ ہمارے پاس آؤٹر آ جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے، آؤٹر ایریا آف آؤٹر ریکٹینگل منفی ایریا آف انر ریکٹینگل، تو یہ منفی کریں گے، ہمارے پاس آنسر آ جائے گا۔ ایکسرسائز 8.3 دیکھتے ہیں کہ 8.3 میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ دیکھیں، ایریا آف پیرالوگرام، ٹریپیزیم اینڈ ٹرائنگل، اس کا ایریا کیسے معلوم کریں گے؟ تو اب دیکھیں، یہ ہمارے پاس پیرالیلوگرام ہے، ٹرائنگل ہے اور ٹریپیزیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الٹیچیوڈ اس کا کہتے ہیں ہائٹ کو، الٹیچیوڈ، بیس اس کے نیچے والے کو کہتے ہیں۔ تو فاطمہ ہیز اے ٹرائنگولر میرر، وی کین فائنڈ دا ایریا آف آکوپائڈ بائی فائنڈنگ اٹس الٹیچیوڈ۔ تو اس کے فارمولوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ایریا آف پیرالوگرام، الٹیچیوڈ، ایریا آف پیرالوگرام کا فارمولہ کیا ہے؟ ایریا آف پیرالوگرام کا فارمولہ ہے بیس ضرب الٹیچیوڈ، بیس ضرب الٹیچیوڈ۔ ایریا آف پیرالیلوگرام کا فارمولہ، اس کا فارمولہ یہاں پہ نہیں دیا گیا۔ الٹیچیوڈ تو ویسے ہائٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایریا آف پیرالوگرام، یہ آپ نے پاس نوٹ کر لیں، یہاں پہ ایریا آف پیرالوگرام یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، ایریا آف پیرالوگرام، ایریا آف پیرالوگرام ہمارے پاس بیس ضرب ہائٹ، ٹھیک ہے، بیس ضرب ہائٹ۔ تو یہ ایریا آف پیرالوگرام کا فارمولہ ہے، اپنے پاس اس کو لازمی نوٹ کر لیں۔ مثال دیا گیا ہے کہ اس کا 18 سینٹی میٹر اونچائی ہے، 16 سینٹی میٹر اس کا الٹیچیوڈ، A1 18 سینٹی میٹر ہے، پھر بیس جو ہے وہ 32 سینٹی میٹر ہے۔ تو ایریا آف آؤٹر پیرالوگرام B1 ضرب A1 کر لیں گے، 32 ضرب 18 کر لیں گے، 576 سینٹی میٹر آ جائے گا۔ الٹیچیوڈ جو A2 ہے 16 سینٹی میٹر ہے، اور بیس 30 سینٹی میٹر ہے۔ ایریا آف انر پیرالوگرام B2 ضرب A2 ہو جائے گا، تو یہ اتنا آ جائے گا۔ اب اس کو دیکھیں نا، اس کو دیکھیں، یہ ہمارے پاس، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک الٹیچیوڈ ہے، یہ 18 سینٹی میٹر ہے، اور یہ مثال کے طور پر 32 سینٹی میٹر ہے۔ اندرونی، یہ اندرونی کتنے ہیں؟ اندرونی 30 سینٹی میٹر ہے، اور اس کا یہ جو اندرونی ہے یہ 16 سینٹی میٹر ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کا کویسچن ہے، دیکھو 32 اور 18، پھر 30 اور 16۔ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے جو ہے نا آؤٹر ایریا معلوم کرنا ہے، ایریا آف آؤٹر پیرالوگرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ کر لیں گے A1
ضرب B1، اس کو A1 دے دیں گے اور اس کو B1 دے دیں گے۔ A1 ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 18 اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 32۔ 18 ضرب 32 سے ہمارے پاس آنسر کتنا آ گیا ہے 576۔ یہ دیکھیں اس سے ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 576۔ اب یہ آؤٹر کی بات ہوئی، اب ایریا ہم کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے، انر کی۔ انر کی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو انر کی ہمارے پاس A2 ضرب B2۔ A2 کی ہمارے پاس کتنی آ جائے گی 30 ضرب B2 کی ہمارے پاس آ جائے گی 16۔ 30 ضرب 16 تو اس کی ہمارے پاس 30 ضرب 16 سے آ جائے گا 480۔ کتنا آ جائے گا 480۔ یہاں پہ دیکھیں 480۔ اب ہم کیا کریں گے، آؤٹر منفی انر۔ آؤٹر 576 ہے منفی 480 ہے تو اس سے کتنا آ جائے گا، 6 سے 0 منفی کریں 6، 7 سے 8 منفی نہیں ہوتا، حاصل کریں 17 سے 8 منفی کریں تو 9 آ جائے گا۔ تو 96 ہمارے پاس کیا آ جائے گا، اس کا ایریا آ جائے گا 96 سینٹی میٹر کا اسکوائر، اس کا ایریا آ جائے گا۔ سو یہ طریقہ کار ہے۔ الٹیچیوڈ آف دی پیرالوگرام از 19 سینٹی میٹر اینڈ اٹس ایریا از 570 سینٹی میٹر کا اسکوائر۔ فائنڈ دا بیس آف پیرالوگرام، بیس معلوم کریں۔ الٹیچیوڈ 19 ہے، ایریا 570 ہے، تو بیس ضرب الٹیچیوڈ ہے، ہمارے پاس ایریا دیا گیا ہے اور بیس ضرب الٹیچیوڈ، تو 19 کو اس سائڈ پہ لیں، ادھر ضرب ہے ادھر تقسیم ہو جائے گا تو بیس ہمارے پاس 30 سینٹی میٹر آ جائے گا۔ ایریا آف ٹریپیزیم کیا ہوگا، ایریا آف ٹریپیزیم ہمارے پاس ہوگا فارمولا الٹیچیوڈ ضرب B1 جمع B2 بٹا 2۔ B1 جمع B2 بٹا 2، یہ ہمارے پاس ایریا آف ٹریپیزم کا فارمولا ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ یہ ایگزامپل دیا گیا ہے، اس کا آپ دیکھیں۔ لینتھ آف B1 4 سینٹی میٹر، لینتھ آف B2 6 سینٹی میٹر۔ یہ دیکھیں یہ B1 ہے 4 سینٹی میٹر، نیچے والا ہے 6 سینٹی میٹر۔ الٹیچیوڈ اس کا 2 سینٹی میٹر ہے اور یہ والا الٹیچیوڈ 4 سینٹی میٹر ہے۔ لینتھ آف B3 2 سینٹی میٹر، B4 4 سینٹی میٹر۔ الٹیچیوڈ A1 4 سینٹی میٹر، الٹیچیوڈ A2 2 سینٹی میٹر۔ سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا A1 ضرب B1 جمع B2 بٹا 2۔ A1 4 ہے، B1 4 ہے، B2 6 ہے، تو اس 4 اور 6 کو جمع کریں 10، 10 بٹا 2، 2 تقسیم 10 کر لیں، 5 نے 10 ہو جائے گا اور 4 ضرب 5، 4 5 20 سینٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا۔ نوٹ کریں یہ کہتا ہے ٹریپیزم از اے کوادریلیٹر ود ون پیئر آف پیرالل سائڈ۔ اس کا یہ جو دونوں سائڈ ہیں یہ ون پیرالل سائڈ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے سیدھے ہیں، جبکہ یہ جو سائڈیں ہیں یہ پیرالل نہیں ہیں۔ اگلا کہتا ہے کہ the space occupied by the triangle is called its area۔ یہ کہتا ہے کہ جو سپیس، جو علاقہ ٹرائنگل رکھتا ہے اس کو اس کا ایریا کہتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، ایریا آف ٹرائنگل۔ تو ایریا آف ٹرائنگل کا فارمولا یہ ہے، ایریا آف ٹرائنگل 1/2 الٹیچیوڈ ضرب بیس، 1/2 الٹیچیوڈ ضرب بیس، الٹیچیوڈ کہتے ہیں ہائٹ کو، 1/2 H ضرب B، H مطلب ہائٹ اور B مطلب بیس۔ تو اس کا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 1/2 الٹیچیوڈ ضرب بیس، الٹیچیوڈ اس کا 12 ہے اور بیس اس کا 24 ہے، تو اس کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 1/2 12 ضرب 24، تو 2 ضرب اس کو کینسل کریں، 6 دونے 12 اور 24 ضرب 6 144 سینٹی میٹر آنسر آتا ہے۔ اگر اس کا اندرونی انر ٹرائنگل کی بات کی جائے اور اس کی بھی لینتھ ہو تو آپ نے اس کو بھی کیا کر لینا ہے، معلوم کر لینا ہے الٹیچیوڈ ضرب 20 کے ذریعے، تو یہ 80 آ گیا۔ ایریا آف دی پاتھ اراؤنڈ دا ٹرائنگل 144 - 80،
تو یہ 64 سینٹی میٹر آ جائے گا۔ ویسے عام طور پر ہمارے پاس اگر صرف اس کا الٹیچیوڈ اور ایریا دیے جائے تو یہ اسی فارمولے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ یہ اس کا یہ ہے ایکسرسائز 8.3 ہے، فائنڈ دا شیڈڈ ایریا آف دی فالوئنگ فگر۔ تو اس کو درج ذیل طریقوں سے آپ نے کیا کر لینا ہے، حل کر لینا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں، اس کا جو کویسچن نمبر 1 ہے، اے جز ہے 32 سینٹی میٹر، 28 سینٹی میٹر انٹرنل، 46 سینٹی میٹر انٹرنل، ایکسٹرنل ہے 32 سینٹی میٹر، 50 سینٹی میٹر۔ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے انر پیرالوگرام بیس 46 میٹر، الٹیچیوڈ 28 میٹر، ایریا آف انر پیرالوگرام 46 کو 28 سے ضرب دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1288 میٹر کا اسکوائر، اور آؤٹر کے لیے 50 میٹر بیس ہے، یہ دیکھیں آؤٹر یہ 50 میٹر بیس ہے اور 32 سینٹی میٹر ہمارے پاس یہ ہے ہائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ الٹیچیوڈ تو 50 ضرب 32 کر لیں 1600 آ جائے گا، تو آؤٹر سے انر آپ منفی کریں تو یہ 312 آ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ٹرائنگل کا بھی ہے، ٹرائنگل کا صرف فارمولہ تبدیل ہے، بیس 7 ہے، الٹیچیوڈ 4 ہے، تو 1/2 7 ضرب 4 کر لیں، 7 4 28 ہو جائے گا، تقسیم 2 کر لیں 14 میٹر آ جائے گا۔ اب انر ٹرائنگل 14 میٹر آ جائے گا، ایکسٹرنل 9 میٹر اور 6 میٹر کا فائنڈ کریں تو 9 میٹر اور 9 ضرب 6/2، 9 6 54/2 27 آ جائے گا۔ اب 27 سے منفی کریں اس کو، یہ جو آیا ہوا ہے 14 کو، تو ہمارے پاس ریکوائرڈ ایریا آئے گا 13 میٹر۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس جو کویسچن نمبر 2 ہے، فائنڈ دا الٹیچیوڈ آف ٹریپیزم اف اٹ از لینتھ آف 2 بیس آر 5.6 اینڈ 2.9 سینٹی میٹر ریسپیکٹولی، دا ایریا آف دی ٹریپیزم از 42 میٹر کا اسکوائر۔ تو دیکھو بیس 1 5.6، بیس 2 2.9، الٹیچیوڈ معلوم کرنا ہے، ایریا آف ٹریپیزم دیا گیا ہے، تو الٹیچیوڈ ضرب B1 جمع B2/2، B1 اتنا B2 اتنا بٹا 2 ہو گیا ہے، اور B1 اور B2 کو جمع کریں تو 8.5 تقسیم 2 آ جائے گا 42، اور یہ تقسیم کریں ہمارے پاس 42 سینٹی میٹر ضرب 4.25۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے اشاریہ کو ختم کرنے کے لیے 100 کے ساتھ ضرب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب 100 کے ساتھ ضرب کیا تو 42 سینٹی میٹر ضرب 100 کے ساتھ ضرب کیا اور 100 کے ساتھ تقسیم کیا، تو ادھر آ گیا ہمارے پاس 100 425 نیچے لے کے آئے ہیں، مطلب ان کی جگہ تبدیل کی ہے، ٹھیک ہے، الٹا کیا ہے، 425 اس سائڈ پہ لے کے آئے ہیں، 100 کو اوپر لے کے گئے اور کراس ملٹیپلیکیشن کی ہے، کیا کی ہے، کراس ملٹیپلیکیشن کی ہے، تو یہ 4200/425 آ جائے گا، 9.88 سینٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا۔ نیکسٹ فائنڈ دا ایریا آف ٹریپیزم اف دا لینتھ آف دی 2 بیسز آر 8.8 میٹر اینڈ 12.9 میٹر ریسپیکٹولی، دا پرپینڈیکولر ڈسٹینس بٹوین 2 بیسز آر 12 میٹر۔ تو یہ آپ نے اسی طرح کر لینا ہے، بیس 1 بیس 2 اور الٹیچیوڈ یعنی ہائٹ 12 میٹر ہو گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، الٹیچیوڈ ضرب بیس 1 جمع بیس 2/2، الٹیچیوڈ ضرب بیس 1 جمع بیس 2/2، یہ ٹریپیزم کا فارمولہ ہے ایریا معلوم کرنے کا۔ الٹیچیوڈ 12 دیا ہے، 8.8 میٹر جمع 12.9/2، تو 12 میٹر ضرب اس کو حل کریں تو اس سے 10.85 آ گیا، 12 ضرب 10.85 یہ 130.2 میٹر کا اسکوائر آنسر آ گیا۔ کویسچن نمبر 4، ایریا آف ٹرائنگل بیس ضرب الٹیچیوڈ/2، تو یہ فارمولہ ہے ایریا آف ٹرائنگل کا، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو حل کر لینے ہیں، ہر ایک کی جگہ آپ نے ویلیو پٹ کریں تو الٹیچیوڈ فائنڈ ہو گیا ہے۔
اسی طرح ایریا آف ٹرائنگل پھر ہے اور اس کے لیے پھر یہی فارمولہ استعمال کرنا ہے. ایریا آف ٹرائنگل برابر ہے بیس ضرب الٹیچیوڈ بٹا 2. بیس اور الٹیچیوڈ کی ویلیو پٹ کریں, آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا. پھر اسی طرح چھٹا ہے اور یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں. 7واں سوال بھی اسی طریقے سے ہیں اور 8واں سوال بھی اسی طریقے سے ہے. آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے. 8.4 دیکھیں, یہ کہتا ہے کہ نیم دی فالوئنگ شیپ اینڈ رائٹ دیئر نمبر آف دی فیسز ایجز اینڈ ورٹیسز. اس کا نام کیا ہے, کون ہے. فلیٹ فیس اس کی ایک ہے اور کروڈ ایجز اس کی ایک ہیں اور اسٹریٹ ایج اس کی کوئی نہیں ہے. ورٹیسز اس کا ایک ہے اور کروڈ فیس اس کا ایک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کون میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس میں سارا کچھ موجود ہے. ڈائمینشن, length in one direction, a point has or 0 dimension. یہاں پہ دیکھیں یہ لائن سیگمنٹ ہے, یہ جو سیدھی لائن ہے اس کو لائن سیگمنٹ کہتے ہیں. یہ فلیٹ شیپ اور 2D شیپ ہیں. یہ سالڈ شیپ اور 3D شیپ یعنی 3D آبجیکٹس. ٹھیک ہے, یہ والے ہیں, یہ 3D آبجیکٹس اور 3D شیپ ہیں. ٹھیک ہے, کیوب ہو گیا, کیوبائڈ ہو گیا, اسفیئر ہو گیا, سیلنڈر ہو گیا, کون ہو گیا, یہ 3D شیپ ہیں. بات کی سمجھ آ گئی ہے. کالڈ کیوب, 3D شیپ which has 6 square shaped faces is called a cube. اس کو کیوب کہتے ہیں. اچھا, the length, width and height of the cube is equal. It's called slide but cannot roll. Next یہ ہے a cube has. کیوب میں کیا ہوتا ہے, 8 vertices ہوتے ہیں یعنی کارنر. یہ دیکھیں یہ ورٹیکس ہیں اور یہ جو اوپر والا یہ فیس ہے اور یہ جو ہے یہ ایج ہے. آپ لوگ دیکھیں اکثر اوقات ٹیسٹ میں آ جاتا ہے کہ کیوب میں کتنے ورٹیسز ہوتے ہیں, 8, 12, 10, 13 یا کتنے. تو 8 آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. کیوب میں 8 ورٹیسز ہوتی ہیں. اس طرح کیوب اراؤنڈ اس کون کون سی چیزیں ہمارے ساتھ کیوب ہیں. کیوب شیپ میں ڈائس ہے, آئس کیوب ہے, گفٹ باکس ہے, یہ کیوب میں ہیں. کیوبائڈ دیکھیں, کیوبائڈ ہمارے پاس 3D شیپ ہے اور یہ ریکٹینگولر فیسز ہوتے ہیں اس کے. کیوب کے اسکوائر فیسز ہوتے ہیں اور کیوبائڈ کے ریکٹینگولر فیسز ہوتے ہیں. 8 ورٹیسز ہوتے ہیں, 6 فلیٹ فیسز ہوتی ہیں, 12 اسٹریٹ ایجز ہوتی ہیں. کیوبائڈ اراؤنڈ اس جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس میتھ بک ہو گیا, ٹیشو باکس ہو گیا, میچ باکس ہو گیا, شو باکس ہو گیا, یہ کیوبائڈ ہیں. اسفیئر ہمارے پاس یہ والی ہے, اس میں ورٹیس نہیں ہے, کاروڈ فیس نہیں ہے, ایج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ارد گرد جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں, ماربل, بالز, گلوبل ایٹسیٹرا. ہیمسفیئر ہمارے پاس یہ ہیں. وین اسفیئر از ڈیوائیڈڈ انٹو 2 equal parts, each part is called ہیمسفیئر. یہ کہتا ہے جب ہمارے پاس اسفیئر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, ہیمسفیئر کہتے ہیں. سرکولر فیس, کاروڈ فیس. ٹھیک ہے, یہ سرکولر فیس ہے اور یہ کاروڈ فیس ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے ہیمسفیئر کے کتنے ہیں, 0 ورٹیکس ہیں, ایک کاروڈ فیس ہے, ایک سرکولر فلیٹ فیس ہے. ہیمسفیئر اراؤنڈ اس ہمارے ارد گرد کون کون سے ہیمسفیئر ہیں. بالز ہیں, ہاف واٹر میلن ہے, ہاف کوکونٹ ہے, ایگلو ایٹسیٹرا. سلنڈر ہمارے پاس یہ ہے, کاروڈ ایج ہے, گول یعنی ایج ہے. فلیٹ سرکولر فیس ہیں, کاروڈ فیس ہیں, یہ کاروڈ ایج ہیں اور یہ فلیٹ سرکولر فیس ہیں. تو اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے. کون میں ہمارے پاس ایک ورٹیکس ہیں یہ والا, کاروڈ فیس یہ ہے, فلیٹ سرکولر فیس ہیں اور یہ کاروڈ ایج ہے, کاروڈ ایج ہے. اور ہمارے ارد گرد یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس کون والی ہیں. نیکسٹ یہ ایکسرسائز ہے, اس میں آپ نے لکھنا ہے اس کا نام
اور اس میں فلیٹ فیس کتنے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے. یہاں پہ اس کا سالوشن میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. یہ پہلا جس کا یہ سالوشن ہے، فلیٹ فیس 1 ہے. اور اسی طریقے سے نیکسٹ پہ جاتے ہیں. یہ جز ہیں، یہ سلنڈر ہے. فلیٹ فیس 2، کروڈ ایج 2، اسٹریٹ ایج نہیں ہے، ورٹیکس نہیں ہے، کروڈ فیس 1 ہے. یہ کیوب ہے، یہ اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے. اور یہ کیوبائڈ ہے اور یہ اسفیئر ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ورٹیکس ہیں. اور یہ کویسچن نمبر 2 کا اس کو لیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ورٹیکس ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیے ابھی سارے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ایکسرسائز 8.5 ہے جو کہ کیلکولیٹ دا والیوم اینڈ سرفیس ایریا آف دی فالوئنگ کیوب ہوز لینتھ آف دی ایج گیون بلو. تو اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں، سالو کریں گے. اب ہم بات کریں گے ایکسرسائز 8.5 کی. اچھا، یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، مثال کے طور پر یہ اسفیئر میں فلیٹ فیس، کرو ایج، اسٹریٹ ایج، ورٹیکس یا کرڈ فیس کی، تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ لوگوں کو یہ سارا سمجھا دوں گا. ایکسرسائز 8.5 ہے اور ایکسرسائز 8.5 میں اگر آپ بات کرتے ہیں اس سے پہلے کی کہ والیوم اینڈ اٹس یونٹ. والیوم آف سالڈ از آلویز میجر ان کیوبک یونٹ. والیوم جو سالڈ کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم میجر کرتے ہیں کیوبک یونٹس میں. یہاں پہ دیکھیں، والیوم لینتھ ضرب وڈتھ ضرب ہائٹ. والیوم میں ہمارے پاس 3 کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ، تینوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، لینتھ 1 میٹر اور وڈتھ 1 میٹر. یہ دیکھیں، لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ یہ بھی 1 میٹر. تو میٹر ضرب میٹر ضرب میٹر تو میٹر کا اسکوائر، 1 ضرب 1 ضرب 1 تو 1 میٹر کا اسکوائر یہ ہمارے پاس آ جائے گا. So the volume of cube is 1 cubic meter اور 1 میٹر کا کیوب. یہ جو 3 ہے اوپر اس کو کیوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 جو ہوتا ہے اس کو اسکوائر کہتے ہیں. اس طرح سینٹی میٹر میں جب آ جاتا ہے تو وہ لینتھ ضرب وڈتھ ضرب ہائٹ تو 1 سینٹی میٹر کا پاور 3. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارے پاس کہتا ہے ٹو فائنڈ دا والیوم لینتھ وڈتھ اینڈ ہائٹ آف دی کیوب مسٹ بی ان سیم یونٹ. یہ کہتا ہے کہ اس کی جو اکائی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. مطلب یہ سینٹی میٹر سینٹی میٹر سینٹی میٹر، ادھر ہے میٹر میٹر میٹر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 1 میٹر ہے دوسرا سینٹی میٹر ہے، پھر آپ اس کی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو نیکسٹ پیج پہ ہم چلتے ہیں. نیکسٹ پیج میں ہمارے پاس ہے والیوم آف لیکوڈ. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہاں پہ دیکھیں 1 لیٹر ہیز 1000 ملی لیٹر. اس بات کو نوٹ کریں، 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے 1000 ملی لیٹر یہ برابر ہوتا ہے 1000 سینٹی میٹر کا کیوب، یا 1 ml 1 ملی لیٹر برابر ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر کیوب کے. تو اس کو اپنے پاس نوٹ کریں، یہ کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ 1 لیٹر برابر ہے 1000 سینٹی میٹر کا کیوب اور 1 لیٹر برابر ہوتا ہے 1000 میٹر کا کیوب. دونوں باتیں ہیں، 1 لیٹر 1000 سینٹی میٹر کا کیوب اور 1 لیٹر 1000 میٹر کا کیوب، یہ اس کے برابر ہوتی ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ 1 لیٹر ہیز 1000 ملی لیٹر، یا 1000 ملی لیٹر برابر ہوتا ہے 1000 سینٹی میٹر کا کیوب، یا 1 ملی لیٹر برابر ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر کے کیوب کی. والیوم آف کیوبز اینڈ کیوبائڈس. تو کیوبز اور کیوبائڈ کا والیوم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ لینتھ برابر ہوتا ہے وڈتھ کے، وڈتھ برابر ہوتا ہے ہائٹ کے. کیوب میں
तमाम इक्वल लेंथ्स होती हैं, ठीक है, क्यूब में तमाम इक्वल लेंथ्स होती हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, लेंथ ज़रब लेंथ, तो लेंथ का क्यूब। डायमेंशन ऑफ सॉलिड और इट्स 3 साइड्स, सॉलिड के डायमेंशन के 3 साइड्स होते हैं। क्यूबाइड का देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ विड्थ एंड हाइट। इधर क्या है, लेंथ विड्थ हाइट है और इसकी तीनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो बराबर होती हैं। क्यूब में लेंथ विड्थ के बराबर होता है, विड्थ हाइट के बराबर होते हैं, यानी तीनों बराबर होती हैं। जबकि इधर क्यूबाइड में हमारे पास क्या होती हैं, बराबरी नहीं होती, लेंथ ज़्यादा है, विड्थ और हाइट तकरीबन इनके वैल्यूज़ आपस में कंपेयर करनी होती हैं। तो लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, तो क्यूबाइड में भी लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट होता है। और इधर अगर आप क्या करें, क्यूब में अगर आपको पास एक ही वैल्यू मालूम है तो उस एक वैल्यू को आप क्या करें, 3 मरतबा ज़रब दें, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्यूबाइड में आपने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, इस एक वैल्यू को 3 मरतबा ज़रब देंगे, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 सॉरी 4 4 16 16 4 64 सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब, तो 64 सेंटीमीटर का क्यूब आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम मालूम करें तो लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, लेंथ इतनी है और इधर देखें विड्थ इसकी ये है 3 और हाइट इसकी 5.5 है, यानी तीनों वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं। तो लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट तीनों आपके पास मालूम होनी चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सरफेस एरिया एंड इट्स यूनिट। अब इसकी अगर बात करें तो ये भी इसी तरह, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड 36, क्यूब की एक साइड की वॉल्यूम अगर क्यूब की अगर एक साइड की लेंथ दी गई हो तो उसको 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यूबाइड का आपके पास लेंथ विड्थ हाइट का होना लाजमी है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड इट्स यूनिट। अब देखें, ये कहता है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द शेप इज कॉल्ड इट्स सरफेस। ये कहता है जो बैरूनी हिस्सा होता है किसी भी शक्ल का वो इसका सरफेस कहलाता है। आगे कहता है कि द टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एनी सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। ये कहता है कि टोटल एरिया जो होता है, टोटल एरिया तमाम साइडों का किसी भी सॉलिड शेप का, ये हमारे पास सरफेस एरिया कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाली साइड है, ये सरफेस कहलाते हैं। लेकिन ये जो सारी साइडें अगर हो जाएं तो सारी साइडों की जो ऊपर वाली तय है सरफेस, इसको सरफेस एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू पेंट ए सॉलिड वी should know the total surface area of that solid which we want to paint. Surface area is always measured in square unit. ये कहते हैं कि जो surface area होती है उसको हम square unit में measure करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर वगैरह वगैरह। आगे कहता है कि learn how to we find the surface area of cube एंड क्यूबाइड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ये कहता है कि हम कैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे देखें, ये कहता है लुक एट द क्यूब। आप इस क्यूब को देखें, इट हैज़ 6 फेसेस, इसकी 6 फेसेस हैं, यानी 6 साइडें हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड पे और एक इसके सामने साइड, एक ये साइड और एक इसके सामने साइड। तो इसकी 6 साइडें हैं, 6 फेसेस हैं। सिंस ऑल एजेस ऑफ क्यूब आर इक्वल इन लेंथ, ये कहता है कि हर एक एज जो होती है क्यूब की वो उसकी लंबाई बराबर होती है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी, ये सारे हर एक की लंबाई बराबर है। सो द एरिया ऑफ ईच फेस इज़ आल्सो इक्वल, तो हर एक फेस
یہ فیس ہے، یہ فیس ہے، یہ فیس ہے، یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا ایریا بھی برابر ہوگا. To find the total surface area of the cube, we need to find the sum of areas of all its 6 faces. ہم ان 6 فیسز کا جو یہ ہے ایریا ہے وہ کیا کریں گے، جمع کریں گے. ان کیوب لینتھ برابر ہے ویڈتھ کے برابر ہے ہائٹ کے. یہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں کہ کیوب میں کیا ہوتا ہے، لینتھ ویڈتھ کے برابر ہوتا ہے، ویڈتھ ہائٹ کے برابر ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، لینتھ، ہائٹ اور ویڈتھ، یہ تینوں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر لینتھ 2 میٹر کا ہے تو ویڈتھ بھی 2 میٹر ہوگا اور ہائٹ بھی 2 میٹر ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی. ایریا آف ایچ فیس آف دی کیوب، لینتھ ضرب لینتھ. کیوب کا ہر ایک فیس کا جو ایریا ہوگا وہ لینتھ ضرب لینتھ ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیں اس کو کیسے معلوم کریں گے، اس کو ایسے معلوم کریں گے کہ اس کے فیسز 6 ہیں تو 6 ضرب لینتھ کا سکوئر، اس کو اس طریقے سے ہم ضرب دیں گے. تو یہ فارمولا آپ کے پاس آ گیا کہ کیوب کا سرفیس ایریا آپ جب فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اس کے لیے فارمولا ہوگا ایریا آف اے کیوب 6 ضرب لینتھ کا سکوئر، 6 ضرب لینتھ کا سکوئر. اب بات ہوتی ہے سرفیس ایریا آف اے کیوبائڈ. تو اس میں بھی 6 فیسز ہوتی ہیں لیکن اس میں جو اپوزٹ فیس ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں کیوبائڈ میں. سو ایریا آف دی اپوزٹ فیسز از ایکول، لیٹ سے لینتھ برابر ہے، لینتھ L، ویڈتھ W اور ہائٹ H. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں تو اس میں مزید کہتا ہے کہ اس میں جو ایریا ہوتا ہے ٹاپ باٹم، اوپر اور نیچے، اس کا جو لینتھ ہوتا ہے وہ 2 فیزز ہوتی ہیں اور اس کے 2 انٹو لینتھ ضرب ویڈتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لینتھ اور ویڈتھ 2 کا ہو گیا. ٹوٹل ایریا آف فرنٹ اینڈ بیک فیسز، اس سائڈ پہ فرنٹ اور بیک والے کے 2 انٹو لینتھ ضرب ہائٹ ہوگا، لینتھ ضرب ہائٹ ہوگا. اور پھر ٹوٹل ایریا آف لیفٹ اینڈ رائٹ فیس، یہ لیفٹ اور رائٹ 2 ضرب ویڈتھ ضرب ہائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان سب کو جمع کرنا ہے. ٹوٹل سرفیس ایریا کیوبائڈ کتنا آ جائے گا، 2 انٹو لینتھ ضرب ویڈتھ جمع 2 انٹو لینتھ ضرب ہائٹ جمع 2 انٹو ویڈتھ ضرب ہائٹ. تو یہ کیسے بن جائے گا، ٹوٹل سرفیس ایریا آف کیوبائڈ 2 انٹو لینتھ ضرب ویڈتھ جمع لینتھ ضرب ہائٹ جمع ویڈتھ ضرب ہائٹ. تو یہ اس کا فارمولا بن جائے گا ٹوٹل ایریا آف کیوبائڈ کا. تو اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. فائنڈ دا سرفیس ایریا آف دی گیون کیوب. تو اس کو کیا کریں، اس کا 4 کا سکوئر لے لیں، 4 4 16 اور اس 16 کو 6 سے ضرب دیں، 16 6 96 میٹر. تو اس کیوب کا جو ہمارے پاس سرفیس ایریا آ جائے گا وہ 96 میٹر کا سکوئر آ جائے گا. نیکسٹ اس کا دیکھیں سرفیس ایریا آف کیوبائڈ، لینتھ اتنی ہے، ویڈتھ اتنی ہے، ہائٹ اتنی ہے. تو اس کے لیے فارمولا استعمال کرنا ہے 2 انٹو لینتھ ضرب ویڈتھ جمع لینتھ ضرب ہائٹ جمع ویڈتھ ضرب ہائٹ. 2 ضرب لینتھ کی جگہ 12.5، ہائٹ کی جگہ 10 اور ویڈتھ کی جگہ 7. یہ پٹ کریں اور اس کے بعد ان کو یہ کریں، ضرب کریں، پھر جمع کریں اور پھر 2 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 565 سینٹی میٹر کا سکوئر آ جائے گا. 8.5 ایکسرسائز ہیں اور یہ کہتا ہے کیلکولیٹ دا والیوم اینڈ سرفیس ایریا آف دی گیون کیوبز ہوز لینتھ آف دی ایج اور دی گیون بلو. اور اس کا کیا کرنا ہے، والیوم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ والا دیکھیں، پہلا لینتھ ہے 5 سینٹی میٹر. والیوم کو معلوم کرنے کے لیے L کا کیوب لینا ہے، لینتھ ضرب لینتھ ضرب لینتھ. تو 5 کو 3 مرتبہ ضرب دینا ہے تو یہ 125 سینٹی میٹر آ جائے گا. تو اگر
वॉल्यूम की बात है तो 125 आ जाएगा। अगर हमारे पास सरफेस एरिया मालूम करना है तो आपने क्या करना है, लेंथ को दो मरतबा ज़रब देना है, 6 ज़रब लेंथ का स्क्वायर, तो 6 ज़रब 5 ज़रब 5 5 5 25, 6 ज़रब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आएगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है, लेकिन मैं ये एक सवाल चलें आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ ज़रब लेंथ ज़रब लेंथ, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो 5 5 25, 25 ज़रब 5 125 आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। इसी तरह अगर आप एरिया मालूम करते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मालूम करते हैं, तो 6 ज़रब लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है 5, तो 6 ज़रब 5 का स्क्वायर हमारे पास 5 5 25 आ गया है, तो 6 ज़रब 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 5 30, 3 असल 6 दूने 12, तो 3 15, 150 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये अगर आप देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 ज़रब 8 ज़रब 8, तो 512 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम में। और सरफेस एरिया में 6 ज़रब लेंथ का स्क्वायर, तो 8 को 2 मरतबा ज़रब दें, 8 8 64, 6 ज़रब 64, तो हमारे पास 384 आंसर आ जाएगा। ये सारे इसी तरीके से हल करने हैं। सी जूस देखें, डी जूस देखें इस साइड पे, और ई जूस देखें, एफ जूस, जी जूस, एच जूस, ये सारे अज्जा आप लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ये आई जे के एल जूस। इसी तरह दूसरा सवाल कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। क्यूबाइड के लिए आपने क्या करना है, लेंथ विड्थ हाइट। वॉल्यूम हमारे पास तीनों का दिया हुआ होगा, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को ज़रब देना होगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और इसका जो फार्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ ज़रब विड्थ प्लस लेंथ ज़रब हाइट प्लस विड्थ ज़रब हाइट। तो इसकी जगह आपने कीमतें पुट करनी है, और कीमतें पुट करने के बाद लेंथ विड्थ को ज़रब देना है, 231 आ जाएगा, जमा 21 और 6 को ज़रब दें 126 आ जाएगा, जमा 11 और 6 को ज़रब दें 66 आ जाएगा। इन तीनों को जमा कर लें 423 हो जाएगा, फिर 2 के साथ ज़रब दें 846 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी जूज़ हैं, सी जूज़ हैं, और ये डी जूज़ हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लुक एट द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द क्यूबाइड एंड फिल द मिसिंग वॉल्यूम। हाइट सेंटीमीटर, विड्थ और हाइट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। 23 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, विड्थ 8.29 है, हाइट 4 है, वॉल्यूम इतनी आ गई है और सरफेस एरिया इतना आ गया है। इसका अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको ये देख लें, अपने पास इसको नोट करें और आपने यहाँ से इसकी फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। ये सारा उसी के अंदर लिख लेना है। और फार्मूले कौन से इस्तेमाल करने हैं, फार्मूले ये वाले इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब एंड क्यूबाइड। ये वही बात है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने की। सरफेस वॉल्यूम लेंथ को 3 मरतबा ज़रब दें, सरफेस एरिया 6 ज़रब लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है। बी जुज़ इसी तरह है, सी जुज़ भी इसी तरह है, आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना है। इसी तरह एक्सरसाइज 8.6 देखें, एक्सरसाइज 8.6
اگر آپ دیکھیں اس میں ریئل لائف پرابلم ہے. یہ کہتا ہے سوئمنگ پول از 8 میٹر لانگ، 6 میٹر وائڈ اینڈ 1.5 میٹر ڈیپ. فائنڈ دا کیپیسٹی آف دی سوئمنگ پول. یہ کہتا ہے کہ اس کی لینتھ 8 میٹر ہے، وڈتھ 6 میٹر ہے اور ہائٹ 1.5 میٹر ہے. کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ تو لینتھ ضرب وڈتھ ضرب ہائٹ کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ اس کی کیپیسٹی آ جائے گی لینتھ وڈتھ ہائٹ 72 میٹر کا کیوب. تو کیپیسٹی آف سوئمنگ پول از 72 کیوبک میٹر آ جائے گا. یہ وہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ بھی کیوب کا معلوم کرنا ہے. اسی طریقے سے اے کیوبائڈ گلاس باکس ہیز ڈائمینشن 3 میٹر ضرب 2 میٹر ضرب 1 میٹر. فائنڈ دا والیوم آف واٹر دیٹ اٹ کین بی ہاٹ. تو والیوم فائنڈ کرنے کے لیے تینوں کو ضرب دینا ہے. 3 دونے 6، 6 کم 6، 6 میٹر کا کیوب. یہ اس کا والیوم آ جائے گا. لیکن پھر بھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھو یہ آیا ہوا ہے 6 میٹر کا کیوب. یہ آنسر ہے. دوسرے کا آپ اگر دیکھیں تو لینتھ آف دی باکس 12 سینٹی میٹر، وڈتھ ہے 6 سینٹی میٹر، ہائٹ ہے 22 سینٹی میٹر. لینتھ ضرب وڈتھ ضرب ہائٹ کو آپ نے ضرب دینا ہے تو یہ 1584 میٹر کا کیوب ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. اسی طرح کویسچن نمبر 3 ہے. آپ نے اس کو بھی اسی طرح حل کرنا ہے، 4 کو اسی طرح حل کرنا ہے، 5 کو بھی اسی طرح حل کرنا ہے. اور یہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے. 6 بھی اسی طرح ہے. اور 7 کا دیکھیں، یہ بھی 8 کا دیکھیں. یہ وہی فارمولے بار بار استعمال ہوئے پڑے ہیں. تو اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے صرف دکھا رہا ہوں کہ یہ وہی فارمولے ہیں. ریویو ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے کہتا ہے چوز اور پٹ دی کریکٹ آپشن. دی خالی جگہ یعنی ایریا آف اینی شیپ از دا اسپیس آکوپائڈ بائی اٹ. تو ایریا آتا ہے. دا خالی جگہ آف اینی شیپ از دا اسپیس آکوپائڈ بائی اٹس ایریا. آپشن چوتھا کریکٹ ہے. دوسرا ہے دا سم آف آل دی سائڈز آف اے شیپ از کالڈ پیرامیٹر. تو یہ آپشن 1 کریکٹ ہے، پیرامیٹر. تیسرا ہے دا فارمولا ٹو فائنڈ دا ایریا آف دی اسکوائر از. ایریا آف دی اسکوائر، اسکوائر کا ایریا معلوم کرنے کے لیے لینتھ ضرب لینتھ آتا ہے. تو آپشن 4 جو ہے وہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی اسکوائر کا ایریا معلوم کرنے کے لیے لینتھ ضرب لینتھ یعنی آپشن نمبر 4 جو ہے یہ کریکٹ ہے. الٹیٹیوڈ از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین دا ٹاپ اینڈ باٹم آف دی جیومیٹریکل فگر. بالکل. الٹیٹیوڈ ٹاپ اور باٹم ہائٹ کو کہتے ہیں الٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. تو آپشن 2 کریکٹ ہے. 5 ہے دا فارمولا ٹو فائنڈ دا ایریا آف دی ٹریپیزیم از. ٹریپیزیم کا ایریا معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہے A ضرب B1 جمع B2 بٹا 2. تو ہمارے پاس یہ والا کریکٹ ہے. آپشن 4 A ضرب B1 جمع B2 بٹا 2. F ہے دا فارمولا فار فائنڈنگ دا ایریا آف اے ٹرائنگل از. ٹرائنگل کا فارمولا کیا ہے فائنڈ کرنے کے لیے؟ 1/2 ضرب بیس ضرب ہائٹ ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. 1/2 بیس ضرب ہائٹ. یہ تیسرا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے. 1/2 انٹو بیس ضرب ہائٹ. آپشن 3 کریکٹ ہے. جی سرفیس ایریا آف اے کیوب. سرفیس ایریا کیوب کی سرفیس ایریا 6 تے لینتھ کا اسکوائر یعنی آپشن A کریکٹ ہے. 6 انٹو لینتھ کا اسکوائر. اسی طرح ہمارے پاس ہے سرفیس ایریا آف کیوبائڈ 2 انٹو لینتھ ضرب وڈتھ جمع لینتھ ضرب ہائٹ جمع وڈتھ ضرب ہائٹ. تو آپشن 4 کریکٹ ہے. والیوم آف اے کیوبائڈ. کسی بھی کیوبائڈ کا والیوم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے لینتھ ضرب وڈتھ ضرب ہائٹ. تو یہ تینوں ہم کیا کرتے ہیں؟ ضرب کرتے ہیں. اگر آپ اور کویسچن سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پڑھیں. آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرم. تو یہ ہمارے پاس درج ذیل ٹرم ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर, अल्टीट्यूड। तो ये सॉल्यूशन है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉल्ड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? सम ऑफ 4 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? ये इसकी डिफिनीशन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ये इसकी डिफिनीशन है। अल्टीट्यूड क्या है? ये इसकी डिफिनीशन है। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड रूम हुज लेंथ 34 सेंटीमीटर। तो ये तीसरे का सलूशन है और ये चौथे सवाल का सलूशन है। इसी तरह ये 5वें सवाल का सलूशन है। नेक्स्ट इसी तरह ये 6ठा सवाल है और ये 7वें सवाल का सलूशन है और ये 8वें सवाल का सलूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज का ये 9th सवाल का सलूशन है और इसी तरह ये 10वें सवाल का सलूशन है और ये 11वें सवाल का सलूशन है। मैंने सारे सलूशन आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि एक ही बात को बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मैंने आपको 1 by 1 बताई हुई हैं कि कैसे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।